अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका अहमद अदनान तारिक। तो आज तो मुझे एड्रेस करना चाहिए भाइयों बहनों कह के। एक तो अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो बहुत बड़ी शख्सियत थी अमीन सियानी। तो वो इस लफ्ज़ से स्टार्ट करते थे, अल्लाह उन्हें अपनी जवार रहमत में जगह दे। मेरी ऑडियंस में क्योंकि उस दौर के लोग भी हैं जो वो रेडियो सैलून पे उनकी आवाज़ सुनते थे, और मेरा सारा वो हल्का अहबाब जो है वो उन्हीं किताबों पे गपशप भी हमारी लगती रहती है जो वो उसकी 70 और 60 के दौर की हैं। तो आज बड़ा मुबारक दिन है। मेरे बहुत ही करीबी वैसे छोटे भाई हैं लेकिन मेरे हम असर भी हैं, खींचा वतनी से तशरीफ़ लेके आए हैं। इनके साथ आज गपशप करनी है। नवीद अहमद साहब, बच्चों के अदब में इनका नाम सभी जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं और साथ लिखने वाले भी जानते हैं। और नासिर महमूद फराज साहब क्योंकि मेरे शहर के हैं तो उन्हें मैंने तकलीफ़ दी कि जी आप भी तशरीफ़ लाएँ। तो आज दोनों मेहमान मेरे साथ हैं, तो जो रूटीन की गपशप थी हमारी वो आप भी उससे मुस्तफ़ीद हैं। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया नवीद भाई आने का। आज किस मोड में हम बातें करें, ऐसे ही फॉर्मल करनी है या पंजाबी में मेरा ख्याल गपशप गुजारें? मेरा ख्याल है कि बेहतर है कि हम अपनी कौमी ज़बान में उर्दू गुफ्तगू में करें जी। ये जी बड़ी ज़रूरी चीज़ है। ये मैंने जानबूझ के क्वेश्चन किया था। नासिर भाई आपको पता है ये मैंने क्वेश्चन क्यों किया था? क्योंकि ये सबसे बड़ा नाकद भी है मेरा। तो मैंने जानबूझ के इसको टेस्ट किया है कि आप देखें ये कैमरे के आगे वो को मेरी फेवर करता है ये, लेकिन नहीं की, ठीक है ना। तो इसलिए भाई इनका हुक्म जो है मैं आगे भी मानता हूँ, तो नवीद भाई का ही हुक्म चलेगा। बहुत ज़रा नवाजी है आपकी। आप सीनियर भी हैं मुझसे और बड़े भाई की हैसियत भी रखते हैं। सबसे पहले तो मुझे बड़ी खुशी है कि आपके प्रोग्राम में शिरकत का मौका मिला, और सबसे बड़ी खुशी है कि जो आप पर थीसिस एमफिल का मुकम्मल हुआ है, तो हमें उसके बारे में आप कुछ बताएं। चले जी हाथ मिलाएं। ये भी एक साजिश है, आपको पता है। अभी मैं इनको बताऊंगा, ठीक है ना जी, एमफिल के थीसिस का। तो उसके बाद फिर मुझे इनकी किताबों का बताना पड़ेगा जो नई आ रही है। हाँ जी। तो उसके बारे में गेंद जिन्होंने आपकी कोर्ट में फेंकी, अब आप फुटबॉल लेके आइए इनके पास। ये तो फिर ये खुद ही बताएंगे। तो लेकिन ये है कि इस थीसिस से पहले आपको बहुत बहुत मुबारक दोनों भाई। अभी मेरी रामे साहब जूनियर रामे साहब आदम के साथ बात हुई आप ही के साथ सामने, तो वो बता रहे थे कि कल इंशाल्लाह आपकी किताबें जो हैं वो मार्केट में आने के लिए प्रिपेयर होंगी। तो अगर मैं सैटरडे को जा सका तो ये भी ड्यूटी मैंने आपको कहा हुआ है कि किताब आप तक लाते तक, मतलब जो है ना ये मेरी ड्यूटी है पहली किताब। अब इसमें एक्सेल आपने करना है, तो इंशाल्लाह अगर कल मिल जाती हैं तो कल चले जाऊँगा, अगर कल नहीं तो फिर नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आप दोनों की किताब पहली किताब आपके हाथ में होगी। तो पेश की मुबारक हो सकता है, आप उस वक्त चीचा वजनी हो या इकट्ठे हो, लेकिन एक प्रोग्राम और कर लेंगे उनकी किताब। ज़रूर ज़रूर। तो ये थीसिस है जी। अभी रिसेंटली कुछ 8-10 दिन पहले ये कंप्लीट हुआ है। तो ये मेरे बहुत ही मोहतरम हैं लियाकत सलाम राव हैं जी, और पुलिस से ही तल्लुक़ है उनका। तो अब वो दौर मेरा ख्याल है खासा पीछे चला गया जब पुलिस वालों के बारे में हम कहते थे कि ये अनपढ़ होते हैं जी। तो जो नए लोग हैं वो बड़ा सारा काम कर रहे हैं जी। उन्होंने मुझ पर थीसिस ये किया है, और बड़ा हार्ड, आप थोड़ा सा इन भी रहे हैं इसमें जी, तो बड़ा हार्ड टॉपिक था जी, बिल्कुल बड़ा, इसमें कोई शक हाँ जी, क्रिटिसाइज भी, और मतलब जो है ना जी जो पहला थीसिस था वो शायद इजी था जी इस यूनिवर्सिटी, लेकिन इनका जो टॉपिक इनको जो इनका वो थे एग्जामिनर, उन्होंने इनको खासा क्या कहते हैं पढ़ने डाला हुआ था। सही सही। तो बस ये अभी दूसरा एक अच्छी न्यूज़ ये है कि फरदाना रियाज साहब हैं, वो लेक्चरर हैं या एसोसिएट प्रोफेसर हैं उधर जीसी लाहौर में माशाल्लाह फॉर वुमेन जी। तो उनका अगले दिन फ़ोन आया था, तो वो बता रही थी कि एक बेटी है इकरा मुख्तार, तो उन्होंने मुझे टॉपिक मेरा जो है वो दिया है। तो मैंने तो उन्हें बताया कि चलें जी वो बेटी है उससे ये इजी हो जाएगा, टॉपिक को ऐसा ले लें कि इसी लाइब्रेरी में से सारा कुछ मतलब जो है ना जो मिल जाए जी। तो मेरा बड़ा एडवांटेज है, ये किताबें जो भूल भाल गए थे सारी दुनिया, चले इनको ये रिव्यू हो जाएगा, ये अदब जो है ये वो ज़ाया नहीं होगा। तो आप कुछ बताएं अपनी किताब के बारे में, किस टॉपिक, नासिर भाई से भी बात करते हैं, ये भी बताएं किस टॉपिक जी।
احمد بھائی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بچوں کے ادب میں لکھنے پر آپ نے ہی مجھے مہمیز کیا تھا، اور مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے کہ جب یہ فیروز سنجھ کی پرانی کتابوں کے سلسلے میں آپ سے پہلی بار کال پر بات ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر واقفیت کا سلسلہ چل نکلا، اور ساتھ ہی میں نے آپ کی حوصلہ افزائی کرنے پر میں نے لکھنا شروع کیا. تو میں اپنی اس کتاب جو ہے اس کے آنے پر بیک وقت خوش بھی ہوں اور آپ کا شکر گزار بھی ہوں، کیونکہ آپ نے ایک تو مجھے وہ کیا جیسے کہتے ہیں نا کہ انگلی پکڑ کر بچوں کے ادب میں لے کے آئے، اور پھر پہلی کتاب بھی میری آپ کے توسط سے آ رہی ہے. تو اس لیے اس حوالے سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور دوسری بات یہ کہ چونکہ میں جو ہے وہ کم ہی لکھتا ہوں، تو میرا جو ہے وہ لکھنے کا کہہ لیں کہ اس حوالے سے میرا ایک انداز کہہ لیں آپ، یا میں یہ میرا نظریہ ہے کہ آپ کم لکھ لیں لیکن معیاری لکھنے کی کوشش کریں. جی، تو میری جتنی بھی اس میں کم از کم میرا خیال ہے 10 کہانیاں ہیں، اور 10 کی 10 جو ہے وہ قارئین کو اور خاص طور پر بچوں کو بہت پسند آئیں گی، کیونکہ میں نے انہیں دل سے لکھا ہے اور وہ یقیناً دلچسپ بھی ہیں. ناصر بھائی آپ کا؟ جی، سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. تھیسس پہ پہلے بھی اس سلسلے میں ایک سیٹنگ ہوئی تھی. آج کل جو سلسلہ جس طرح کا چل رہا ہے بچوں کے ادب میں، جو سلسلہ ہے بلکہ ادب میں ہی آپ سمجھ لیجیے کہ رائٹر کو جو کچھ بھی ملتا ہے وہ سب کے سامنے ہے، اور اس سلسلے میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اپریسیشن ہے، جو چاہیے ہوتی ہے، ایک ستائش ایک چاہیے رائٹر کو لکھنے کے لیے. اور اس میں اگر رائٹر کے اوپر تھیسس لکھا جاتا ہے تو جو کہ ایک باقاعدہ ریسرچ کر کے ایک تحقیق کر کے ایک چیز نکالی جاتی ہے، وہ بہت زیادہ اپریشیٹنگ ہے. تو اس سلسلے میں آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں. اور جہاں تک کتاب کی بات ہے، ہر رائٹر، ہر جو لکھاری ہے وہ جب لکھنا چاہتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھے کیا چیز پسند ہے، میں نے کیا چیز پڑھی ہے، کیونکہ اس کا اپنے اندر بھی ایک بچہ ہوتا ہے جو اس کو ساتھ لے کے چلتا ہے، جہاں کہیں پہ اس کو بتاتا ہے کہ یہ چیز کس طریقے سے ہے. تو میں نے بھی اسی طرح لکھنا شروع کیا اور پھر صرف لکھتا رہا، اور کبھی اس طرف دھیان نہیں کیا کہ ان کو کسی جگہ یکجا کیا جائے یا کتاب بنائی جائے. تو اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو مجھے اس طرف مائل کیا کہ اس کی کتاب ہونی چاہیے، اس کو لانا چاہیے، کیونکہ ابھی تک میں صرف اس کام میں تھا کہ مجھے بہت اچھی چیز میری نکلے اور اس کو میں لے کے آؤں مارکیٹ میں. مجھے نا کچھ میں آپ کو بتا دوں یہ عرض کیوں ہے. ایکچولی ایسا ہے کہ جس جگہ پہ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں نا، آپ کو اگلے دن کا پتہ نہیں ہوتا کہ آپ نے وہ کام دوبارہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. یہ تو اللہ پہ ہے نا. تو بیسیکلی تو میں اپنے کلاس فیلوز میں صرف میں ہی تھا جن کو ان کتابوں کا بہت شوق تھا. لیکن اس کے بعد اب میرے حالات تو آپ نے کئی دفعہ پڑھ لیے ہیں کہ امی کے فوت ہونے کی وجہ سے پھر یہ کتابیں مجھ سے چھوٹی. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ میں آئی ایم دا چوزن ون بائی گاڈ، کہ جی اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ موقع دیا کہ وہ جو آپ کا ایک تھا شوق آپ اسے دوبارہ پورا کر لیں. اس کا میں نے سیکریفائس بھی کیا. ذرا میری دائیں ٹانگ پہ جو فائر لگا تو مجھے وہ ٹائم مل گیا، میں نے وہ اس طرف لگا لیا. اب میرے پاس کام کرنے کا ٹائم تھوڑا ہے. ہمارا جو سوشل سٹرکچر ہے اس کے مطابق اگر کوئی 60 سال کا بندہ اللہ کے پاس چلے جاتا ہے تو کوئی بندہ آگے افسوس کرتے ہوئے یہ نہیں کہتا کہ یار یہ جوانی میں مر گیا. جی، تو آئی ایم اپروچنگ 60 نو، مطلب جو ہے نا جی وہ 59 کا تو میں ہو گیا ہوں. تو یہ جو 35 سال درمیان میں میرے گزرے، یہ ظاہر ہے یہ ایسے ہی گئے نا. تو یہ مجھے کچھ جلدی تھی کہ میں نے اچھا بھی لکھنا ہے اور میں نے جلدی بھی لکھنا ہے. اچھا، پھر یہ دوسرا اس کا یہ تھا کہ اگر میں کام کرتا رہوں، یہ آپ کو ٹینشن نہیں ہے اللہ کے فضل سے. میں اگر کام کرتا رہوں تو آپ دیکھیں کہ میرا کام جو ایک جگہ پہ جمع نہ ہو تو کل کو اشتیاق احمد صاحب اللہ جنرل نصیب کرے فوت ہو گئے ہیں، ان کا کام نہیں مل رہا. ٹھیک ہے نا جی. تو آپ کی زندگی میں ہی مطلب آپ دیکھیں نا آپ کے جو پیچھے بیٹے ہیں یا بیٹی ہے، پتہ نہیں وہ شوق سے اتنے شوق سے وہ چیزیں رکھ پاتے ہیں یا نہیں رکھ پاتے. ابھی آپ کے سامنے ایک ایگزامپل ہے فراز صاحب کی. تو شبلی فراز کو تو نہیں پتا اس کے باپ کا کدھر گیا سارا کچھ. تو یہ بڑے جو ہیں پیرنٹس لکھنے پڑھنے والے کو ضروری نہیں کہ ان کے بچے جو ہیں. تو میرے تو ذہن میں یہ تھا کہ میں جو بھی لکھوں
اس کو کتابی شکل میں. تو اب یہ آپ پہ امپلیمنٹ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں نا آپ نے اپنے آپ کو پورٹریٹ کرنا. ہم ایک نا سیلف پٹی کا شکار ہیں کہ جی ہم جی بچوں کے ادیب ہیں جی ہمیں ملنا کچھ نہیں یہ نہیں ہو گیا. اس کو تو میں نے غلط ثابت کر. جی بالکل. اچھا خود کو فرینچائز آپ نے بنانا ہے تو جب بھی آپ کسی بڑے بندے کے پاس یا آپ کسی کے اپروچ کے لیے یا خود کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ جائیں گے تو اگر بھائی ہیں میرے علی اکمل تصور اتنا اس نے لکھا ہے اور وہ اتنا لکھا ہے کہ وہ کسی وکیل کا جو ہوتا ہے نا منشی جی تو اگر وہ کتابوں کی صورت میں نہ ہو تو وہ جو آپ دیکھیں کہ وہ عدالت میں لے کے جاتے ہیں تو ایک پوری ریڈی ساتھ لے کے جا رہے ہیں. جی جی فائلوں کی تو پوری اس طرح تو نہیں ہوتا. ہاں جی مطلب آپ کسی پبلشنگ ادارے میں گئے ہیں آپ ان کو بتا رہے ہیں کہ جی جی میری اتنی کتابیں ہیں بالکل. میں اتنی کہانیاں ہو گئی ہیں اور یہ میری کتابیں ہیں. تو اگر آپ وہ سارا اخبار اور ساری چیزیں لے جائیں گے باہر ایک ٹرک کھڑا کر دیں گے تو وہ تو ان کا راستہ بند ہو جائے گا. ان کے پاس تو گاہک نہیں آنا تو آپ کو کیا انہوں نے کرنا. جی تو بیسیکلی میرا یہ تھا کہ جب آپ نے اپنے آپ کو پروموٹ کرنا ہے تو پھر آپ کے ہاتھ میں اگر 10 کتابیں ہیں تو ان کی جو ویلیو ہے وہ شاید 2500 کہانیاں آپ لے جائیں گے بیگ میں تو ان کی وہ اتنی ویلیو نہیں بنتی جتنی وہ 10 کتابیں جلدی سے اگلا بندہ دیکھ لیتا ہے. تو یہ کرتے رہنا چاہیے. میرا اور آپ میں فرق ایج ڈفرینس تھا تو میں یہ کرتا تھا لیکن آپ ابھی سے عادت بنائیں گے تو یہ ہوگا. ادروائز یہ ہے کہ ایک کتاب ہے اب لاہور جاتے ہیں ہمارے شاعر لوگ زیادہ یا افسانے وہ اتنے دکھی انہوں نے لکھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ لاہور جا کے نا تو ان آنسوؤں سے جو یہ پڑھ کے آنسو آنے ہیں لاہور نے ڈوب جانا. لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ پروموشن چھوڑ دیتے ہیں کتاب کی اور سارا کچھ. تو اس طرح نہیں ہوتا. آپ کے لیے بھی یہی ہے آپ کا میرا یہ وعدہ بھی ہے کہ اب یہ ایک ایک کتاب آ گئی اس کا فیڈ بیک دیکھتے ہیں اس کے بعد جو فیڈ بیک آتا ہے اس کے مطابق پھر ڈھلنا ہے اس میں کہ جی ہمیں کیوں مارکیٹ میں ہم وائبل نہیں ہوئے. ٹھیک ہے نا جی مارکیٹ ناصر تو پتہ ہے ذرا ترجمہ بھی ان کا ہے آپ تھوڑا کرتے ہیں ناصر اور میں تو بہت ہی زیادہ کرتے ہیں. تو یہ کہ ہمارے پاس تو چوائس بھی زیادہ ہے. ہم اس دور میں بھی ہیں جہاں انٹرنیٹ سے بھی ہم بہت سی چیزیں لیتے ہیں اور ان کو مطلب جو ہے نا جی اردو میں ڈھالا جا سکتا ہے. تو کام بھی تیزی سے کرنا ہے اپنی اپنی فیلڈ میں کرنا ہے. دوسرا یہ کہ کسی کی بات نہیں سننی. ٹھیک ہے نا جی بڑوں کی عزت کرنی ہے وہ بچوں کی طرح. ٹھیک ہے نا چھوٹوں کو پیار کرنا ہے. ٹھیک ہے جی اور اپنے آپ کو جس بھی فیلڈ میں ہے آپ نے وہ اس کمپٹیشن جو لیول ہے وہ آپ نے اگر آپ کی یہ خواہش نہیں نا کہ میں نے نمبر 1 پہ جانا ہے تو پھر آپ کام نہیں کر سکتے. بالکل. اب اگر کسی بات کو کسی بھائی کو اس بات پہ اعتراض ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا. لیکن اگر میرے ذہن میں سے نکال دیں کہ جی میں تو جی جو لکھ رہا ہوں بس وہ اللہ واسطے لکھ رہا ہوں اور پتہ نہیں میں نے آگے جانا ہے یا نہیں جانا تو پھر میں نے آگے محنت کیا کرنی. تو اس لیے سب سے پہلے تو یہی بات ہے کہ آج جو ہماری ڈسکشن ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہم نے پازیٹیو نوٹ پہ آگے میں اکیلا بات کرتا تھا اب ہم 3 بیٹھے ہیں 2 ہمارے ساتھ اور جڑ رہے ہیں مطلب نعمان صابری صاحب اور اختر سردار چودھری صاحب. آپ کی کتابوں کے بعد ان کی کتابیں آ جائیں گی. ٹھیک ہے نا جی ہم نے پبلشر سے کیا کہا ہے ہم نے کہا کہ ہمیں چیک کریں اگر مارکیٹ میں ہماری کتابیں بکیں گی ٹھیک ہے تو آپ مزید چھاپیے. اگر نہیں بکتی تو پھر ہمارا قصور ہے ہم اور بہتر لکھ کے لائیں گے. لیکن اگر آپ نے پہلے ہی وہ مطلب وہ پیسے دے کے یا وہ سارا جو ہے تو جن کو وہ افورڈ کرتے ہیں مجھے تو کوئی اعتراض نہیں. لیکن یہ ہے کہ میں چاہتا یہی ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا چانس دیا جائے بچوں کو جو نئے رائٹر ہیں ان کی پہلی کتابیں چھپیں اس کے بعد ان کا دیکھا جائے کہ وہ کس پانی میں ہے. اگر وہ اچھا لکھ سکتے ہیں تو پھر فائدہ ہی فائدہ ہے. پبلشرز میں تو کمانا ہی کمانا ہے. تو ایک آدھ جو دوست ہے جو کوئی نیا رائٹر آتا ہے وہ اس کی 5 کتابیں جو ہیں وہ آپ کی جو زیادہ بکنے والی کتابیں ہیں ان کے ڈبے میں رکھ کے دے دیں وہ لے لیتے ہیں دوسرے یا پبلشر جو ہے وہ انٹرچینج وہ ایکسچینج کر لیتے ہیں تو کتابیں تو چلے جاتی ہیں آگے. ٹھیک ہے نا تو تھوڑی سی وہ دیا کر کے یا مہربانی کر کے تو تھوڑی سی پروموشن ہوگی. اب ایک بندہ ہے وہ پہلے پیسے دے رہا ہے پھر دوسری کتاب پھر تیسری کتاب تو تیسری کتاب کے بعد وہ ویسے ہی بور ہو جائے گا وہ چلے جائے گا. ہم ایک رائٹر سے جو ہے وہ محروم ہو جائیں گے. تو اس لیے یہی ہے کہ مطلب جو ہے نا جی جلدی کریں زیادہ لکھا کریں پلس یہ ہے کہ جو بھی آپ کا میٹیریل ہے اس کو سنبھالیں تاکہ وہ جو ہے وہ آگے کام آئے. جس طرح اب یہ بکس ہیں اگر یہ کتابیں نہ ہوتی صرف مجھے کہانیاں جمع کرنی پڑتی تو میں تو نہیں کر سکتا. اچھا سر آپ نے ماشاءاللہ کافی اچھی گفتگو فرمائی ہے
اور میں اپنی تحریر کے حوالے سے تھوڑی وضاحت یہ کرتا چلوں کہ جیسا کہ آپ نے آپ سے کئی بار اس معاملے پر ڈسکشن ہوئی ہے کہ یہ جو آج کل بحث چلتی ہے تبادات کی اور تراجم کی، تو میں اس حوالے سے میرا یہ سوچنا ہے کہ تبادات اگرچہ ہمارے ہاں کافی اچھی کہانیاں بھی لکھی جاتی ہیں، بالکل ایسے تو لیکن جو چاشنی اور دلچسپی ہمیں دوسرے ملکوں کے تراجم میں مل جاتی ہے، تو کئی دفعہ ہمارے جو تبادات کہانیاں ہیں تو ان میں وہ دلچسپی اور کہہ لیں کہ کشش جو ہے اس کا فقدان نظر آتا ہے۔ تو شاید آئیڈیاز کو ہم نئے طریقے سے نہیں برت رہے، یا کچھ بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تو آپ کی سے گفتگو سے میں نے پھر اپنا کوشش کی کہ میں تبادات کو اتنا اچھا لکھ سکوں کہ یہ جو بحث کی جاتی ہے نا کہ تبادات بہتر ہے یا ترجمہ بہتر ہے، تو اس حوالے سے میں نے یہ کوشش کی ہے کہ میں نے تبادات لکھا ہے، لیکن اس کو میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش اور دلجمی سے لکھا ہے کہ وہ جو اس کا مرکزی خیال ہے وہ بھی دلچسپ ہو اور بچوں کو پسند آئے، پڑھنے والے جو ہیں وہ محظوظ ہوں، اور اس کے علاوہ ان کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اخلاقی سبق بھی حاصل اس ہو کو جائے۔ برادر اگر آپ کو اجازت دیں تو میں آپ کو سم اپ کر دوں، جی کیونکہ جو بندہ خود کام کر رہا ہوتا ہے نا شاید اس سے اتنا نہیں پتا جو باہر بیٹھا ہوتا ہے۔ جی آپ نے تبادات لکھا ہے پڑھ کے لکھا ہے، جی 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 بالکل، مطلب آپ کے بارے میں میری جو رائے ہے جی جی وہ یہ ہے کہ آپ پڑھتے بہت ہیں، جی ٹھیک ہے نا جی۔ پڑھنے کی وجہ سے جو ایک وسعت آتی ہے، جی ٹھیک ہے نا جی، ٹاپکس میں بھی اور دوسرے میں جی بھی، بالکل، وہ اس کا بڑا فائدہ ہے۔ جی اب جو تبادات جی لکھتے ہیں، دیکھیں 40 سال سے ایک بندہ نمبر 1 سلاٹ پہ براجمان ہے، جی اور بالکل، ان کا نام ہے نذیر احمد صاحب۔ ہاں جی ماشاء اللہ، اچھا دیکھیں نا، انہوں نے اتنے سال پروسیس کیا ہے جی یار، اگر وہ بندہ سروائیو کر رہا ہے جی تو اس کا مطلب، اور آج بھی ٹاپ پہ ہے، آج تو بھی اس کا ٹاپ مطلب پہ ہے نا کہ اس نے تبادات لکھا ہے اور بہت اچھا لکھا بہت ہے۔ اچھا لکھا ہے، اب اس کا مقابلہ کون کرے جی؟ جی دیکھیں نا، تبادات ایک اللہ کی پروویژن ہے، جی بالکل، آپ نئی چیز کریٹ کرتے ہیں، جی ہاں ٹھیک ہے نا، تو جو نئی کریشن ہے جس کے ہاتھ میں ہے، جی تو آپ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ہاں جی ٹھیک ہے نا جی۔ اب نذیر امبالوی ون اینڈ اونلی، ٹھیک ہے نا جی، نوشاد عادل، پھر میں چلے نام لیتا ہوں، ہاں جی نوشاد عادل بہت اچھا لکھتا ہے، جی لیکن وہ ایک ٹاپک ہے اس کا مخصوص، جی وہ ہاں، اس ایک پرٹیکولر ٹینیجرز کے رائٹنگ لیے وہ سٹائل لکھتے ہے، ہیں وہ تھوڑا سا بڑے بچوں کے لیے، جی ہاں ٹھیک ہے نا جی۔ اس لیے میں نذیر امبالوی کو ون اینڈ اونلی کہہ رہا ہوں، ابن عاص زیادہ ترجمہ کرتے ہیں، جی ٹھیک ہے نا ہاں جی۔ ہاں، علی اکمل صبر، جی ٹھیک ہے نا جی، انہوں نے بہت زیادہ اچھا تبادلہ، عبدالرشید فاروق، عبدالرشید فاروقی ٹھیک ہے نا صاحب، جی، نو ڈاؤٹ، فاروق دانش، فاروق ٹھیک ہے دانش نا جی، صاحب، بہت سے لوگ، عارف شین روہیلا، جی ہاں مطلب بہت سے لوگوں نے لکھا، لیکن پرسسٹ کون کر رہا ہے وہ ہے نذیر امبالوی، جی اس لیے نمبر 1 سلاٹ پہ ہے، جی ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس کا نہیں، لیکن یہ ہے کہ جو تبادات لکھتے ہیں لوگ، میری نذیر امبالوی بھائی سے بھی، میں تو انہیں ساری کہتا ہوں، مجھ سے سینئر ہے، تو میری ان سے بھی بات ہوئی، ڈسکشن ہوئی کہ دیکھیں ایک ٹائم پہ جب آپ نمبر 1 پہ چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد تو پھر اللہ میاں ہے نا، جی ہاں انفینٹی ہے، اس کے بعد تو آپ نے یا واپس آنا ہے، اس سے آگے تو نہیں جا سکتے، جی تو تب آپ کے پاس یو آر شارٹ آؤٹ ٹاپکس، جی ٹھیک ہے نا جی، پھر آپ کو کمپیٹ کرنا ہے انٹرنیشنل لیول، جی بالکل، لیکن اگر پھر بعد میں آپ پڑھتے نہیں جی یا پھر آپ باہر جاتے نہیں، جی ہاں تو یہ میں ایکچوئل اس دن بھی جو پچھلا وہ بڑا کنٹروورشل ہو گیا جو میرا تھا، تو اس میں یہی کہہ رہا تھا، یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ آپ برے آدموں میں پھریں اور جڑی جی بوٹیاں ڈھونڈتے پھریں، جی ہاں مقصد صرف یہ تھا کہ دنیا کی کتابیں پڑھیں جی ہاں اور ان کو اپنے رنگ میں ڈالیں، جی ہاں ٹھیک ہے نا، بالکل کسی نہ درست، کسی چیز سے تو آپ بالکل انسپائر درست، ہوتے ہیں، بالکل پورا تو درست، تبادات کوئی بھی نہیں لکھ سکتا جی نا، ہاں جی مطلب ہاں، کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں ظاہر ہے لفظ انسپریشن سارے ضروری ہے، تبادات نہیں ہو جی سکتے، آئیڈیاز سارے تبادات۔ اچھا، تو پھر آپ کو کمپٹیشن کے لیے ان بندوں کی ضرورت ہے جو ترجمہ کر رہے ہیں، جی بیسیکلی بالکل، وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں دنیا کی کہانیوں کو، جی بالکل، تو وہ جو ایک پازیٹیو کمپٹیشن ہے، جی آپ ہاں تبادات لکھ رہے ہیں، دوسرا ترجمہ لکھ رہا ہے، ترجمہ لکھنا ہے، تو وہ انٹرمکس کر کے، جی جیسے علی پر کیا گزری جی پہلی دفعہ آیا، جی ہاں تو اس کے بعد دیکھیں وہ جو اس وقت پبلیشر تھے انہوں نے کتنی اس ٹاپک پہ کہانیاں لکھوائی، جی سلیم بالکل، کی آپ بیتی،
ٹھیک ہے نا جی، محمود پر کیا گزری، نجمہ کی سرگزشت، دولت پور میں، ٹھیک ہے نا جی، اس کے بعد پھر وہ تھا 5 لاکھ، باہر جا کے اغوا ہو جاتا بچہ، ٹھیک ہے نا. تو یہ اغوا کے موضوع پہ کتنے لوگوں نے، عزیز اصفی صاحب کی وہ شادی پر کیا گزری، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد یہ راجو کی سرگزشت، لائن لگ گئی، ٹھیک ہے نا جی. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ کبھی بھی یہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں پٹریوں کی طرح، ریل کی پٹریوں کی طرح، اور لیکن یہ ایک دوسرے کو کاٹتی ہیں. اور دوسرا میرا ہمیشہ سے ایک میں شور میں جاتا hوں کہ جو ہم اثر ہیں وہ ایک دوسرے پہ تنقید نہیں کر سکتے. جی ہاں، یہ تنقید کا کام ہے جب ہم 30 سال بعد ہماری کوئی کہانی وہ آئے گی انڈر ڈسکشن، جیسے اب اللہ تعالیٰ نے لے لیا اشتیاق احمد صاحب کو ہم سے، جی، تو اب ان کا کام رہ گیا پیچھے. اس پہ جو مرضی آپ نے تھیسس کرنا ہے تو میرے کام پہ بھی کرٹیسائز کرنا ہے. آپ نے کچھ باتیں اچھی لکھنی ہے، کچھ بری لکھنی ہے، جی مجھ میں یہ کمی ہے، ابن عاص میں یہ، آپ نے کمپیریزن نہیں کیا، آپ کو پتا ہے سارے دوسرے رائٹر سے کمپیریزن بھی ہے. جی ہاں. تو یہ ہوتا ہے، یہ ساتھ ساتھ ہی چلتی ہے. جی ہاں. آپ دیکھیں نا، مجھے بالکل ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے مستقبل کے جو نذیر امبالوی صاحب اور احمد نانتارے دونوں اکٹھے بیٹھے، ایک بندہ ترجمہ زیادہ کرتا ہے، ایک تبا ذات زیادہ لکھتا ہے. تو آپ اگر ساتھ ساتھ چلیں تو اس میں کیا حرج والی بات. تو اس کا جواب جو ہے نا جی وہ ناصر بھائی سے لیتے ہیں، کیونکہ آپ کا جو دوسرا اینگل ہے لکھنے کا وہ مطلب ناصر بھائی سراجم کے حوالے سے. میرا تو یہ خیال ہے کہ جو بندہ بہتر لکھنا چاہتا ہے اس کو مطالعے کی ضرورت ہوتی ہے، اور مطالعہ ہم کرتے ہیں، پھر ہر چیز کا جو ہمیں ملتا ہے، جو ادب کے اندر جو چیزیں ملتی ہیں، اور ادب میں ایک چیز جو ہے وہ ترجمہ بھی ہے، جو ترجمہ بھی آیا ہے، ہم ترجمہ بھی پڑھتے ہیں. ترجمہ ہماری نظروں سے بھی گزرا، بلکہ بچپن میں ایک دور جو ہمارا گزرا ہے پورا ہی ایسا دور تھا جس میں ترجمہ ہی ترجمہ ہوا. بڑے بڑے نام اس کے اندر آتے ہیں جنہوں نے ترجمہ کیا، اور بہت شاندار ترجمہ انہوں نے کیا. اور ایسا ترجمہ کہ بچوں کو پڑھ کے پتہ نہیں چلتا تھا کہ ترجمہ ہے یا اصل چل رہا ہے، اور ان سے متاثر بھی ہوئے، ہم خود بھی متاثر ہوئے. دو طرح کے ترجمے تھے نا، ایک جو انہوں نے اس ماحول میں ڈالا. ہاں جی، آپ دیکھیں نا اڑن تشتری، ٹھیک ہے نا، اڑن تشتری میں انہوں نے نام جو ہے وہ آفاقی، بالکل ٹھیک ہے نا جی، آفاقی نام بڑا سوچ کے رکھا نا انہوں نے، کیونکہ وہ دوسری دنیا سے ہے، تو آفاقی، ٹھیک ہے نا. اختر تھا دوسرا کریکٹر، وہ ایک نمبردار تھا. اسی طرح اندیکھی دنیا، انسین ورلڈ، اس میں وہ سارا آرتھر کونن ڈائل، اس میں وہ جو تھے کریکٹر جو تھے وہ اصلی ناموں سے تھے. تو ڈھالا بھی اپنے ماحول کے مطابق بھی ڈھالا، یہ رستم خان اور اس طرح کے جتنے بھی ناول ہیں. اور ایون انسپائر تھا علی پر کیا گزری بھی کڈنیپ سے، ٹھیک ہے نا جی. اور دوسرے انداز سے تارس بلبا، قزاقوں کی بات، لارنا ڈون، یہ ٹام سائر، ٹھیک ہے نا جی، وہ انہوں نے پورے ان کے ناموں سے بھی مطلب کیا ہے. بلکہ میں تو آپ کو بتاتا ہوں، میں نے بچپن میں ایک ناول پڑھا تھا، اور اس کے بعد وہ مجھے یاد نہیں رہا کہ میں نے کہاں پہ پڑھا، کس سے لے کے پڑھا، کس طریقے سے پڑھا، لیکن وہ آج تک میری یادداشت میں محفوظ رہا. اور اب آ کے انٹرنیٹ پہ جب میں نے سرچ کیا تو پھر مجھے پتا چلا کہ یہ شاید ابراہیم خفیہ جزیرہ، ہاں جی، حالانکہ مجھے اس کا نام بھی یاد نہیں رہا تھا، لیکن اس کی سٹوری مجھے پوری طرح یاد رہی. وہ اس طریقے سے میرے ذہن کے اوپر چپک ہوئی ہے نا، انٹرنیٹ کی بجائے آپ نے مجھ سے پوچھ لینا تھا، ابھی بتا دینا تھا. نہیں، اب تو ماشاءاللہ پتہ چلتا ہے نا، تین اس کی کاپیز پڑھی ہیں. میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ اس طریقے سے اتنی دلچسپ کہانی ہے اس کی کہ وہ ذہن پہ چپک کے رہ جاتی ہے. اچھا سر، آپ کو اندازہ ہے کہ کتنی دفعہ آپ نے کتنی دفعہ وہ انگوروں پہ بلائی ڈال کے کتنی دفعہ کہی؟ میں نے تو کئی دفعہ کہی. وہ جب جاتے ہیں وہاں جا کے تو ان کا وہ کھانا جو تھا وہ بڑا انسپائر کیا چھوٹے ہوتے کہ انگوروں پہ بلائی ڈال کے. مجھے تو اس میں سب سے مزے کی چیز جو لگی وہ گائے کو لے کے جب جاتے ہیں نا، وہ پوری گائے کو چھپایا جاتا ہے. ہاں جی، ہاں جی، جب غار کے اندر چھپانے کی جو جستجو ہے ان کی، وہ بڑی کمال کی تھی. جی بالکل. اور پھر جب اصل میں جب اینڈ پہ اوپر ان کو مل گئے، وہ لینے کے لیے ان کو آ گئے، اس وقت مجھے بڑا افسوس ہوا کہ میں کہا کیوں، حالانکہ مل جانا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن افسوس ہوا کیونکہ کہانی ایک ایسے اینگل سے چل رہی تھی کہ مزہ آ رہا تھا. میرا جو پسندیدہ ناول تھا نا وہ چمائی کا منظر، عبدالجلیل قریشی صاحب تھے اس کے رائٹر. آپ دیکھیں کراچی کی ایک جگہ سے وہ سٹارٹ ہوتا ہے اور ڈیپ ان دا جنگلز، وہ جو امیہ کے وہ جو پادری ہوتے ہیں، پادری تو نہیں، پروہت جو ہوتے ہیں، اور وہ یعنی وہ اس کے وہ دوست کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور یہ اس کو سامو ریسکیو کرتا ہے وہاں جا کے. تو اتنا زبردست ایڈونچر. باہر کے ملکوں میں اب ہاتھی دانت کے چور کو دیکھ لیں، وہ کینیا میں جا کے ایڈونچر ہے، اس کا انکل ہوتا ہے وہ پاؤچرز، اس وقت
مطلب 1962-63 میں یہ ناول چھپا ہے، تو 5 لاکھ جو ہے 65-66 میں چھپا ہوگا، تو وہ مراکو میں چلے جا کے تو وہاں وہ نوتفی سے جو ان کا وہ ولن ہوتا ہے وہ سارا وہ ٹریولنگ موت کی شعا آپ دیکھیں، وہ پورا یورپ جو ہے وہ کوپن ہیگن اور یہ سارا ہمیں رٹا لگا ہوا تھا کہ جہاں جہاں، اور لیزر کا ہمیں کب پتہ چلا 1970 سے پہلے تانلے والے میں رہتے ہوئے کہ جی لیزر گن سے یہ علاج بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ابھی کو بتائیں کون سی پسندیدہ کتابیں آپ مطلب جو ہے نا جی آپ کو کون سی کتابوں نے انسپائر کیا؟ اس سے پہلے اگر میں ایک بات ان سے پوچھوں، جی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ فرما رہے تھے کہ تبازات زیادہ لکھتے ہیں، یقیناً لکھتے ہیں، بڑا اچھا لکھتے ہیں، لیکن اگر یہی ناول جو تراجم تھے یہ اگر بچپن میں نہ پڑھے ہوتے تو پھر لکھنے کا لیول جی کیا ہوتا؟ جی ہاں، میں اس حوالے سے جو ہے وہ اپنی رائے یہ دینا چاہتا ہوں کہ میں تراجم کو کرنے کو، یعنی یہ بھی ادب کی ایک صنف ہے، نہیں میں کرنے کی نہیں پوچھ رہا، یہ بات پوچھی ہے کہ اگر یہ نہ پڑھے ہوتے تو پھر سوچ ہمارا لیول جو ہے وہ لکھنے کا، اس میں اس چیز کی بڑی اہمیت ہے تراجم کی، اور اسی حوالے سے یعنی میں اپنی بات کو شروع کرنا چاہ رہا تھا کہ ظاہر ہے جس طرح احمد بھائی نے فرمایا کہ اگر ہم مختلف ممالک کا اور زبانوں کا ادب نہیں پڑھتے تو ہمارا ذہن وسیع نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، تو نہ ہمارے خیالات میں وہ وسعت اور گہرائی آ پائے گی۔ تو یہ انہوں نے جو بھی پرانے جو ادباء تھے اور مترجم تھے انہوں نے بچوں کے ادب پر، نہ صرف بچوں کے ادب پر بلکہ بڑوں کے ادب پر بھی بہت بڑا احسان کیا ہے، کیونکہ ہمیں پھر ان تراجم کو پڑھ کے ہمیں جو ہے وہ نئے سے نئے خیالات جو ہیں وہ ہمارے ذہن میں تشکیل پائے، اور پھر ہمیں نئے سے نئے آئیڈیاز اور مختلف جو ہے موضوعات جو ہے وہ ملے، اور اسی وجہ سے اگر آپ یکسر تراجم کو نظر انداز کر دیں تو پھر جو آپ تبادلات لکھیں گے وہ جو ہے اس میں آپ کے مرکزی خیال میں وہ گہرائی اور دلچسپی نہیں ہوگی، اور یہی میں بات پہلے کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو اس حوالے سے آج کل جو ہے جیسے احمد بھائی نے بتایا کہ ایک تو ترجمہ ہے کہ جس طرح وہ لفظ بلفظ کر دیا جاتا ہے، تو کچھ جو ترجمہ نگار آج کل ہیں وہ لفظ بلفظ ترجمہ کر رہے ہیں، لیکن اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ بھیا گوگل بھی کرتے ہیں، جی ہاں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر جس ملک کا یا جس زبان کے ان کا اپنا ایک علیحدہ کلچر ہوتا ہے جو ہماری ثقافت اور زبان سے رہن سہن سے مختلف ہوتا ہے، زبان کی اپنی پابندیاں ہوتی ہیں، تو وہ پھر ہمیں وہ کہانی ذرا اگر دلچسپ ضرور ہوگی لیکن ہمیں تھوڑا نامانوس وہ محسوس ہوتی ہے۔ تو جس طرح احمد بھائی کہہ رہے تھے کہ جو فیروز سنز کے پرانے ناول تھے ان میں سے کئی جو ہیں وہ ان کو پاکستانی ماحول میں اور دیسی ماحول میں ڈھالا گیا پہلے، پھر ان کو جو ہے وہ بچوں کے لیے پڑھنے کے لیے پیش کیا گیا، تو یہ ایک بہت ہی عرق ریزی کا اور میں کہتا ہوں کہ یہ بڑی فنکاری کا کام ہے، چابک دستی کا ثبوت ہے یہ چیز۔ میں آپ کو اس کا ایک دیتا ہوں، 3D ایک ناول ہے جی، تو وہ 2-3 جگہ پہ ترجمہ ہوا ہے نا جی پاکستان جی میں، جی وہ مسعود احمد برکاتی صاحب اللہ جنت نصیب کرے انہوں نے بھی کیا اس جی کا ہاں ترجمہ، وہ پیاری سی پہاڑی لڑکی کے نام سے، جی ہاں لیکن اس سے پہلے اللہ جنت نصیب کرے سیف الدین حسان صاحب اس کا مطلب وہ عجیب لڑکی کے نام سے۔ جی، اب آپ چلے جائیں یوٹیوب پہ تو آپ کو 3-4 دفعہ وہ پکچر جو ہے وہ بنی ہے، فلمائز ہوئی ہے، آپ پکچر دیکھ کے اتنا متاثر نہیں جتنا وہ پڑھ کے ہوتے ہیں۔ سیف الدین حسان کا ترجمہ جو ہے نا جی وہ پڑھیں، ٹھیک ہے نا جی، اتنا آپ انجوائے کریں گے۔ اچھا ان کی خاصیت یہ ہے کہ جیسے پرانے گانے ہیں وہ اب بھی رات اکیلے ہیں تو آپ کا دل کرتا ہے کہ وہ بار بار سنیں انہیں، یہ ناول ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ جب بھی پڑھیں تو یہ بالکل ایک نئی قسم کی جو ہے نا جو انجوائے آپ کرتے ہیں، ہر دفعہ نیا محسوس ہوتا ہے۔ اور دوسرا آپ دیکھیں نا فیروز کے بارے میں اب یہ کہتے ہیں جی کہ جی بچوں کی کتابیں نہیں چھپتی، جی، اب آپ کو پتہ ہے کہ جی وہ 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ روپیہ لیتے ہیں ایک کتاب چھاپنے، جی ہاں، تو یار میں کوئی ان کے وہ مامے کا بیٹا تو نہیں نا، تو میری اب وہ
किताब जो छप रही है 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद प्रेस में चलेगी, सोने चांदी का सर में, तो सारा वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ मेरा उनके साथ, मैंने आपको दिखाया भी था। जी हाँ। फिर आपको पता है वो टाइटल उन्होंने मेरा तब्दील किया। जी हाँ। और रिसेंटली मैंने उस पर एतराज़ नहीं किया, क्योंकि मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि मैं फिरोज हंस की तरफ से छप, तो आपने भी मुझे मशवरा दिया कि ना बोले। जी हाँ। तो मैंने उनसे पैसे लिए, जी ठीक है ना जी, मैंने आपको मुआहदा दिखाया था। अच्छा, नेशनल बुक फाउंडेशन में, अच्छा ये जो बड़े अदारे हैं ना जी, ये जब आप इनके पास जाते हैं तो आप ये कहते हैं जी कि हमारा इंटरनेशनल लेवल का काम है, तो भैया आप कोई ऐसी कहानी लिख के लाएं जो इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट कर सके। बिल्कुल। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट नहीं कर सकते तो फिर प्लीज को तर्जमा करें, बिल्कुल, ठीक है ना जी। जी तो हाँ। तभी तो अगर आप फिर उस स्टैंडर्ड को मीट नहीं करते तो फिर प्रॉब्लम होती है। जी, अब कई कहानियां ऐसी हैं, ठीक है ना जी, जो मैंने तर्जमा की, बाद में नासिर ने की। जी बिल्कुल, कई कहानी। जी अच्छा, हाँ। बाद में तस्लीम जाफरी ने भी की। जी हाँ। और एक कहानी हमारी सबसे पहले मैंने की, वो 5 अजीब भाई। जी हाँ। वो चाइनीज जो बैग, हम उसके शक्ल बाद भाई, नासिर भाई ने भी जी, की। उसके बाद तस्लीम। अब मेरी ऑडियंस कोई और है, जी हाँ। नासिर भाई की और है, जी हाँ। तस्लीम जाफरी अभी की कोई और है। तो आप मुझे बताएं कि वो जहाँ तक भी पहुंचे कहानी, उसका फायदा ही है। फायदा है, बिल्कुल, ठीक है। अब ये त्रिमो हेड जो है, इसके ऊपर जाके मैं अपना नाम लिख लूँ और मैं कहूँ ये तो मेरा हो गया, जी हाँ, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है ना जी। तो मतलब ये है कि मकसद सिर्फ ये है कि बच्चों को मज़े की कहानियाँ दी जाए, उनके साथ उनका जो टाइम है, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो ये देखते फिरें कि ये तर्जुमा है या उनको मज़े की कहानी चाहिए। जी हाँ। और अनइंटरप्टेड वो कोई, अब मैंने क्या किया है, आपको पता है, मैंने वो जो मेरी ये वेबसाइट है, मैंने अभी आपको दिखाया, उसके 3-3 सफ़े मैंने खोले। जी हाँ। तो सबसे पहले जब मैंने नासिर भाई को दिखाया तो उन्होंने कहा अब ये बंदे कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि जिस बंदे ने ये पहले 3 सफ़े पढ़ने हैं उसके बाद उसने कहना कि मैं पूरी किताब। तो आप देखिए, यही तो कमाल था पुराने राइटर्स का, यही तो कमाल था कि एक दफ़ा आप चढ़ गए एक बस पे तो फिर आपने मंजिल मकसूद तक जाना ही है। मैंने चंद दिन पहले वैसे वक्त गुजारी के लिए मैंने पढ़ना शुरू किया, मेरा नाम मंगू। हाँ जी। लेकिन यकीन करें कि वो एक ही निश्चित में पढ़ दिया, और उसके बाद फिर मैंने ढूंढ के बाकी सारे उसके मिलते जुलते मेरे पास पड़ी हुई थी, पहले से। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि वो ऐसी चीज थी जो आज भी उल्मा इल्मा का क्या मतलब, चले पता करते हैं अभी के पढ़ी है आपने रिसेंटली या नहीं पढ़ी? पढ़ी है, लेकिन उसके लिए फिर मुझे उसी के पास नवाज के पास जाना पड़ेगा, उसकी किताब को चुराना पड़ेगा। देख ले, मतलब जो ना मेरे रट्टे लगे हुए हैं। इस नावल को तो मेरा ख्याल आलमी इदारा है यूनेस्को की तरफ से अवार्ड दिया गया। और देखिए जवाद तौकीर साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो ज़ारा पाकिस्तान में थे, उनका कोई इतना एक्सपोजर भी नहीं था, लेकिन वो तबादार लिखते थे। चले आज उनको याद करें, चोर जक्का चौधरी जी, ठीक है। अच्छा, उनका एक खास स्टाइल था, वो मुजरमों पे लिखते थे। अच्छा, उन्होंने भी कहानी तर्जमा की। आधा आदमी में एक कहानी 2050 की उन्होंने लिखी, 2010 की, मतलब वो 60s में लिखी, यानी उन्होंने 50 साल बाद की लिखी। वो एक जाते हैं चांद पे या मरीख पे, तो वहाँ वो जाके ना वो गैस कोई निकलती है, तो उसका वो उन्होंने बताया हुआ था। तो हर बंदा जो है उन्होंने, लेकिन वो उनके जो मास्टर पीसेज हैं आप देखें, मतलब जो है ना जी, ये वाली जो थी मेरा नाम मंगू है, 5 लाख, ठीक है ना जी, वो चिकने चिकने पात, एक था लाल शाह, ठीक है ना जी, उसके बाद वो लंगड़ा फरिश्ता, मतलब एक से एक बढ़ के नावल उनके, मतलब जो है ना जी, भूतों का राज, ठीक है ना जी, शेख गुलाम अली अंसारी की तरफ से भी। अच्छा, लेकिन वो सभी नॉवेल्स में वो है क्रिमिनल्स के साथ इनकी मुठभेड़, खजाने का राज सबसे बड़ा, तो वो गद्दे खां का मुकाबला करते हैं। तो मतलब सब में छोटे बच्चे जो हैं वो बड़े क्रिमिनल्स का मुकाबला करते हैं, ठीक है जी। लेकिन ये है कि वो कैसे सक्सेसफुल होते हैं, वो उन्होंने एक हदायत की बच्चों को कि भैया हिम्मत नहीं हारनी, तो ऐसे एडवर्स कंडीशन में भी तुम सक्सेसफुल हो सकते हो। तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ नवीद भाई, आप आज तशरीफ़ लाए हैं, आपको ज़रा ट्रैवल करके आए हैं, तो अभी भूख शूख भी लगी होगी नासिर भाई। और वैसे मेरा बड़ा प्रिविलेज है कि आज मैं ज़रा खुल के खाऊंगा दोस्तों के साथ, मेरा ना वो मेरी वो एपेटाइट भी बढ़ जाती है। तो अभी मैं जी नवाज भाई, अभी मेरा ख्याल आपका आपने कोई लास्ट नोट हाँ जी बात करनी है? इस हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि फ़ी ज़माना जो है
بچوں کے ادیب ان میں سے کافی سارے ادبا جو ہیں وہ بہت اچھا بھی لکھ رہے ہیں، اور جو آج کل نئے لکھاری جو ہے وہ بچوں کے ادب میں لکھنا شروع ہوئے ہیں، ان میں سے بھی بہت باصلاحیت ہیں۔ تو میری ان سبھی سے گزارش ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں، اور جو کوئی بھی کہانی لکھتے ہیں اس کی جزیات پر اور جو اس کا پلاٹ ہوتا ہے اس پر ذرا توجہ اس حوالے سے دیا کریں کہ اگر آپ بچوں کی کہانی لکھ رہے ہیں تو اس میں وہ اس کا جو پلاٹ ہے اور اس میں جو آپ واقعات بیان کر رہے ہیں وہ منطقی اعتبار سے اس طرح محسوس اردو میں لکھیں، اور وہ بچوں کی ذہنی جو ہے نفسیات اور ان کی جو ذہنی سطح ہے اس کے مطابق لکھی جائے، کیونکہ اکثر رائٹر جو ہیں آج کل وہ لکھ رہے ہیں کہ وہ بڑوں کی کہانی کو کسی طرح وہ پیک کر کے اس کو چھوٹی پوڑیاں میں ڈال کے بچوں کے لیے پیش کر دیتے ہیں، باکس جو ہوتا ہے جی چھوٹا ہوا ہے۔ جی ہاں۔ اچھا، جو بس میرے چند الفاظ اور میں اچھا مجھے یہ تو بتائیں کہ بچے ختم لڑکپن کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، مجھے ذرا پتہ چلے، یہاں تو بڑا مکس ہوا ہوا کام کہ بچے کہاں تک ہیں، جی ٹھیک ہے نا جی۔ ویسے تو فیروز والے سارے ناولز پہ لکھتے تھے 6 سے 7 سے 70 سال کے بچوں کے، جی ہاں، ویسے تو بچے ہی ہوتے ہیں، لیکن جی ہاں، جن کو ہم ایڈریس کرتے ہیں وہ میرا خیال ہے 11-12 سال تک، 12 سال 13 سال تو بچہ کی یعنی کہ وہ جسمانی طور پر بغلوغت شروع ہو جاتی ہے اور نفسیاتی طور پر بھی اس میں تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس پہ چلے جاتے ہیں تاریخی ناول جو ہے، جی کیا نام ہے ان کا جو رائٹر بڑے مشہور ہیں، حجازی صاحب، نسیم حجازی صاحب پہ جو ہے جی، عمران سیریز پہ آ جاتے ہیں۔ چلے جاتے ہیں۔ تو ناصر بھائی آپ نے جی میں جو ہے وہ نوید بھائی کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ یقیناً جو لکھنے والا ہے اس کے لیے مطالعہ بہت ضروری ہے، لیکن اس کے لیے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ مطالعہ ہم نے کس چیز کا کرنا ہے، کون سے پوائنٹس ہمارے پاس ہونے چاہیے، اور ہمیں کس جو ایرا کا جو ادب ہے اس کو، کس عہد کا جو ادب ہے اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ وہی چیز ہے جو کہ ہماری سوچ کو اور ہماری جو لکھنے کی صلاحیت کو نکھارتا ہے، کیونکہ ہمیں آئیڈیاز جو چاہیے، جو ہمیں چیز چاہیے جس سے ہم سیکھ سکتے ہیں، وہ ایک بہت وسیع چیز ہے۔ اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ اس چیز کو پہلے دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں سے پڑھیں اور کیا چیز پڑھیں۔ جی اچھا، میں پچھلے دنوں میں نا جی میرے بارے میں تھا جی کہ آپ عارف بھائی پوچھ رہے تھے، کہتے ہیں یار آپ نئے بندوں کو پروموٹ نہیں کرتے، اور ڈیئر میں کیوں نہیں کرتا یار، جی وہ میرے بچے ہیں، اگلا مستقبل ہے، تو میں کون ہوں، ویسے بھی کوئی اتنی جگہ پہ تو میں نہیں پہنچ گیا کہ جی میں نے میرا فرض ہو گیا کہ میں کوئی علامہ اقبال بن گیا ہوں تو اب میں نے اپریشیٹ کرنے کا، میں ہم اثر ہی ہوں نا سب کا، جی ہاں بالکل۔ تو ابھی تو میں خود مطلب وہ کیا کر لرننگ سٹیج پہ ہی ہوں، لیکن جو کہانی آپ کو دل سے اچھی لگے جی ہاں وہ آپ اس کو ایڈمائر کرتے ہیں۔ عرفان ظہور صاحب، جی ہاں ملتان بھائی ہے چھوٹا، جی تو اس کی ایک کہانی میں نے پڑھی، ٹھیک ہے نا جی، وہ مطلب کوئی صفائی کا اس میں وہ بنایا ہوا تھا کہ وہ بالکل ہی کوئی نیکڈ ہو جاتا ہے بندہ، جو برائی کرتے ہیں اس پہ دبے آ جاتے ہیں، وہ اس طرح کی کہانی تھی، جی تو مجھے وہ بہت پسند آئی تھی۔ میں ملتان جا کے باقاعدہ میں نے اسے جفی ڈال کے، تو میں نے کہا یار عرفات کمال کر دیا تم نے، بہت اچھی کہانی کی، تو جو دل سے آپ تعریف کریں، اب نذیر بھائی ہیں، نذیر امبالی صاحب، ان سے آپ ایکسپیکٹ کریں کہ جی وہ ایسی کوئی چیز جو ہے وہ پڑھیں اور اس کے بعد اس کو اپریشیٹ کر دیں، میں نہیں سمجھتا وہ کریں گے، جی ہاں ٹھیک ہے نا جی، جب آپ اچھا لکھیں ہم آپ کو اپریشیٹ بھی کریں گے، جی ہاں اور ہماری اپنی دیکھیں، میں آپ سے کتنی، میری تو اپنی جان نکلی ہوتی ہے، ناصر بھائی سے میں نے بات کرنی ہوتی ہے، آپ سے بات کرنی، جی جی نعمان بھائی سے بات، نظمیں جی میں تو نہیں کبھی میں نے کلیم کیا، ہاں ہمیشہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ یار میں لکھنا نہیں آتا تو اللہ کا واسطہ بتائیں یہ میں بھیج دوں یا نہ بھیج دوں۔ جی رمضان شاکر، جی ہاں ٹھیک ہے نا جی، اس کو ہم کیوں کہتے ہیں، جی وہ ہمارا چھوٹا بھائی، چھوٹا ہم اسے کہتے ہیں کم لکھو لیکن تھوڑا سوچ کے لکھو، سوچ کے لکھو، اب وہ اس بات پہ مائنڈ کر جائے کوئی بندہ یا جی کہ، لیکن آپ دیکھیں نا کہ ایک آپ کی نظم اگر تعلیم و تربیت میں چھپتی ہے جی یا نو نیال میں چھپتی ہے یا ذوق و شوق میں چھپتی ہے، انہوں نے ان سب کے پاس، احمد آطف صدیقی صاحب ہیں کسی میگزین کے پاس، کسی کے پاس شریف شیوا صاحب ہیں، کسی کے پاس کوئی ہے، کسی کے پاس کوئی بڑے پوئٹ ہیں، تو وہ آپ کی وہ ساری غلطیاں کوتاہیاں ضیاء اللہ محسن سے میں ٹھیک کرواتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا جی، تو مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ اس کو پہلے نظم بھیجنی کہ یار اس کو سیدھا کر دو، پھر یہ چھاپنا اگر پسند ہو تو، تو جب یہ کیا جا سکتا ہے تو پھر ایک دوسرے کی ایکسپرٹی کا فائدہ، طالب نظر میں چھپوا رہے ہیں جی، ہر دوسرے دن نظم آ رہی ہے جی، اس کی بجائے جو ہے وہ اچھے میگزین میں چھپیں، آپ کی پروموشن ہو آگے،
جی بالکل ٹھیک ہے نا. اب درست کتاب جو فرمایا. ہے جتنی نظمیں اس نے لکھ دی ہیں رمضان شاکر نے, جی ہاں اس کا تو گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آ جانا چاہیے نا. جی آنا چاہیے. لیکن چھوٹے بھائی کی حیثیت سے وہ نصیحت یہی ہوتی ہے, اب اس کو کوئی برا فیل کرے یا اچھا فیل کرے تو بھائی تو ہے وہ, صرف یہ ہے کہ تھوڑا سا کنسنٹریٹ کر کے تھوڑا لکھے اور زیادہ اچھا لکھے. موضوع جو ہے نظم کے بھی موضوعات ہونے چاہیے. جی بالکل. نظم اس طرح نہیں کہ جی آپ نظم لکھ لی اور وہ عام پہ لکھ لی, اس پہ لکھ لی, یا وہ کنٹمپریری. آپ دیکھیں نا جتنے کالم نگار ہیں, وہ کئی کالم نگار ایسے انہوں نے 365 دن جو ہیں ان پہ کالم لکھا ہوا ہے. جی ایسا ہے. اب وہ جو قائد اعظم ڈے آتا ہے اس پہ پھر پچھلے سال والا بھیج دیتے ہیں. علامہ اقبال کا ڈے آ گیا اس پہ پچھلے سال والا بھیج. کچھ کریٹو کالم ہوتے ہیں جو آپ نے کنٹمپریری مسئلوں پہ لکھنے ہوتے ہیں. جی ٹھیک ہے نا جی. ان میں اور ان غیر ادبی اور ادبی کالموں میں زمین آسمان. زمین آسمان. تو شکریہ بہت بہت جی, تھینک یو ویری مچ. ناصر بھائی آپ کا بہت شکریہ, آپ کو بہت مبارک ہو آپ کی آنے والی کتاب کا. جی تو انشاءاللہ انتظار کرتے ہیں دوبارہ اکٹھے ہوں گے. آپ کچھ دنوں کے لیے فیصل آباد آئے ہوئے ہیں, جی تو کتاب والے تو پھر ایک دفعہ پھر آپ کو تکلیف دیں گے انشاءاللہ. پیارے بچوں, ویسے تو یہ آپ کا چینل ہے لیکن آج بات تو ہم نے بچوں کے ادب پہ ہی کی ہے, لیکن یہ ہے کہ میں نے وہ ایڈ کر لیا تو شروع میں بھائیوں اور بہنوں کو بھی. تو بھائیوں بہنوں بچوں, ٹھیک ہے جی, پلیز اس طرح کی ڈسکشنز یا کہانیاں اور پوئمز جو ہیں وہ آپ نے سننی ہیں اور آپ تک پہنچتی رہیں. تو وہ میرا کام کر دیں ظاہر ہے, وہ آپ اس کو سبسکرائب کریں گے چینل کو, تو یہ آپ تک آتی رہیں. احمد عدنان اسٹوریز